अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारी जितनी भी नशरियात है उनको आप मुलाहिज़ा फ़रमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। हज़रत सैयदा ताहिरा सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम का सिलसिला जारी है और इस अयाम में ज़ाहिर है जो शरफ़ अल्लाह ने हमें बख्शा वो इस प्रोग्राम जो कि उनके फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। और पूरी दुनिया में ये अयाम नहायत ही ज़ौक़ और शौक़ से मनाए जाते हैं और इसमें कोशिश होती है कि शियायान हैदर कर्रार आज़ादारी कर सके और उस अज़ीम याद को ताज़ा कर सके जो उस दौर में ये दुख्तर रसूल हज़रत सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ पेश आया। तो हम इस शहादत पर तमाम जहान शिया को तस्लियत अर्ज़ करते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं कि जिस कदर हो सके आज़ादारी का सिलसिला रखें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस बीबी के जो एहसानात है वो पूरी दुनिया पे बिल्कुल आया है और मखसूस उम्मत मुस्लिमा पर कि इसमें वो भरपूर शिरकत करें और किसी किस्म की जो कुछ हो सके जो इंसान की जो तवान में हो और जितनी इंसान की तौफ़ीक़ और ताकत है उसके मुताबिक इस आज़ादारी के लिए एहतमाम करें। और यही हुक्म हमारे मराजे निज़ाम का भी है कि आज़ादारी को और बिलखुसूस इन आज़ादारियों में से मुहिम हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की आज़ादारी और उनके दुश्मनान पे तबर्रा करना, चूँकि ज़ाहिर है कि दीन के जो असासी नुकात है वो दो है और इस दो नुकात की तरफ हमें नहायत ही इनकी तरफ हमें अहमियत देनी होगी और इनकी तरफ गामज़न होना होगा। एक है विलायत और दूसरी चीज़ है बरात। तो बहरहाल ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलती रहेगी। आज के जो हमारे मेहमान हैं आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन अब्बास ज़ैदी नजफ़ अशरफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक इनसे गुफ्तगू करते हैं और सवालात करते हैं इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं मौलाना इंशाअल्लाह? जी खुदा का शुक्र है, आप खैर वाफिस हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के और तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि इन मखसूस अयाम में भी आपने अपने मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र में आप तशरीफ़ लाए, आपके नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं। खुदा बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आपको और आपके तमाम अरकान की इस कोशिश और काविश को बारगाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कबूल मकबूल फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला आपको भी सलामत रखे। किबला एक कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है कि इस दौर की ज़रूरत के मुताबिक जो सवालात है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और इसमें से पहला सवाल ये है कि ज़ाहिर है कि ये हो सकता है कि एक इश्काल की शक्ल में भी हो। ज़ाहिर है दुश्मनान अहले बैत और गासिबान अहले बैत, हक़ अहले बैत उनके जहन में भी हो, शायद मोमिनीन के जहन में भी ये सवाल हो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क्यों गैबत में हैं। इसके बारे में अगर आप वजाहत फरमाएं तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियना व अला अहले बैतित तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम ही सामीन और हज़रात की खिदमत अक़दस में सलाम और बिलखुसूस ये अय्याम जनाब फातिमा ज़हरा की शहादत के दिन है। इन अय्याम में जनाब की शहादत का पुरसा
خدا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین و مومنات جو غمخوار عزاداران امام حسین، عزاداران جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ قبلہ اب آپ کے سوال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ امام علیہ السلام غائب کیوں ہیں۔ جی انشاءاللہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل جی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام غائب کیوں ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو پہلے ہم نے گفتگو، اس سے پہلے حلقے میں جو ہم نے گفتگو کی تھی، اس میں بھی ہم نے تقریباً 5 اور 6 اسباب بیان کیے تھے جی کہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہیں، امام وقت کا امام غائب کیوں ہے۔ بے شک۔ اچھا نگرامی، مسئلہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک نے جب نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا اور اماموں کو بھیجا، ان کے بھیجنے کا ایک مقصد تھا، ان کے بھیجنے کا ایک ہدف تھا۔ بے شک۔ اپنے نبی اور اپنے امام کے اور اپنے ولی کے بھیجنے کے مقصد کی حفاظت کے لیے، اپنے نبی اور اپنے ولی کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خدا وحدہ لا شریک نے امام زمانہ علیہ السلام کو اور امام زمانہ علیہ السلام سے کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کو وقتاً فوقت لوگوں کی آنکھوں کو اوجھل رکھا ہے۔ عزیزان اکرامی، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ بے شک۔ لیکن سوال اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے امامت کی شروط جہاں پہ بیان کی ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے، امام کو سب سے زیادہ، سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، عالم الناس ہونا چاہیے، اشجع الناس ہونا چاہیے، جو سب سے شجاع ترین شخص ہو، جو فضیلت شجاعت، جتنی بھی فضیلتیں ہیں، شجاعت ہو، علم ہو، حکمت ہو اور اخلاق ہو، جتنی بھی فضیلتیں ہونی چاہیے وہ نبی اور امام کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ اپنے زمانے کے عالم ہوتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے سب سے شجاع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، مخالف بھی کر سکتا ہے اور موافق بھی پوچھ سکتا ہے کہ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کو سب سے پہلے یہ کہ وہ سب سے شجاع ترین ناس ہو، سب سے اشجع ترین شخص ہو دنیا کے اندر اپنے زمانے کا، تو پھر امام کو خوف کس چیز کا لاحق ہوتا؟ امام کو خوف کس چیز کا تھا؟ امام کو اپنی جان کا خوف تھا، تو امام کو خوف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے ہم آپ کو جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے 2 طرح کے جواب ہو سکتے ہیں، ایک جواب حلی اور جواب نفی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا صرف آپ رسول کو مانتے ہیں؟ جناب بالکل رسول کو مانتے ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، رسول کائنات کا، بالخصوص آپ کا نبی اور ہمارا نبی ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا کے سب سے شجاع ترین شخص ہے، کوئی شک و شبہ، اس میں کوئی اختلاف، 2 رائے نہیں ہے، اختلاف آراء نہیں ہے۔ اہل سنت ہو یا موافق ہو یا مخالف ہو، ہر آدمی اس چیز کو مانتا ہے کہ نبی کائنات کا سب سے شجاع ترین شخص ہو۔ بے شک۔ اب لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی سب سے شجاع ترین شخص ہے، تو رسول شعب ابو طالب میں کیوں گئے؟ رسول جب ہجرت کر رہے تھے غار حرا میں کیوں گئے؟ کیا رسول کو خوف تھا؟ کیا رسول کو ڈر تھا؟ تو عزیزان گرامی، نہ رسول کو خوف تھا، نہ رسول کو اپنی جان عزیز تھی، رسول کو اپنی جان عزیز نہیں تھی، نہ رسول کو جب شعب ابو طالب میں اتنے سخت ایام گزارے، کیا رسول خوف زدہ تھے؟ کیا علی خوف زدہ تھے؟ نہ علی خوف زدہ تھے، نہ رسول خوف زدہ تھے۔ جب غار حرا میں رسول ہجرت کر کے جا رہے تھے تو رسول کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو سب سے شجاع ترین شخص ہے۔ نہ عزیزان گرامی، اس کا نہیں کہ رسول خوف زدہ تھے، بلکہ مقصد اور ہدف یہ تھا کہ خدا وحدہ لا شریک کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جس طرح مقصد الہی کے تحفظ کے لیے،
جس طرح مقصد الہی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کل رسول شعب ابو طالب میں چلے گئے تھے، سبحان رسول اللہ، غار میں چلے گئے تھے، اسی طرح وقت کا امام سیرت حضرت محمد مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے وہ بھی ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ سبحان ایسا اللہ، نہیں ہے کرتے ہیں یا اپنی جان کی حفاظت کی وجہ سے نہیں، بلکہ مقصد الہی کو پائے تکمیل تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح رسول کی ذمہ داری تھی، جس طرح رسول اپنی جان کے تحفظ کے لیے شعب ابو طالب میں زندگی گزار رہے تھے، جس طرح رسول اپنی جان کے تحفظ کے لیے سارے ہرا میں چلے گئے تھے، اسی طرح ہمارا وقت کا امام غیبت میں چلا گیا ہے، کیونکہ وہ وقت ابھی پہنچا نہیں ہے، وہ وقت آیا نہیں ہے کہ جس وقت مقصد امام کو اور مقصد الہی کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جب پائے تکمیل تک پہنچانے کا وقت آئے گا تو وقت کا امام خود حاضر ہو جائیں گے۔ وقت سبحان امام اللہ، ضرور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ جی قبلہ بہت بڑی دلیل ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی دلیل، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک سوال اور ہے قبلہ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب میں تقیے کی ایک اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو انسان تقیہ کر سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے بعض احادیث کے مد نظر اگر رکھا جائے تو سوال یہ ہے کہ کیوں امام نے تقیہ اختیار نہیں کیا، اس کے بجائے کہ تقیہ اختیار کرتے امام غائب ہو گئے؟ اگر اس اشکال پر بھی آپ وضاحت فرمائیں تو نہایت ہی شکر گزار ہوں گے۔ جی بہت ہی عمدہ اور ممتاز سوال ہے کہ امام نے تقیہ اختیار کیوں نہیں کیا۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ آپ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں تقیت، و امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تقیت دینی و دین و آبائی، بے شک، بے تقیہ شک، میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ من لا تقیہ لہو لا دین لہو، جو تقیہ اختیار نہیں کر سکتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تقیہ بے شک، کتنی منزلت ہے، جی، تقیہ۔ اور پھر یہ کہ جس طرح آپ کے اور ہمارے بقیت الائمہ علیہ السلام، امام جعفر صادق دیکھیں، امام باقر دیکھیں، امام موسیٰ کاظم دیکھیں، لا تعداد روایات جو تقیہ کے زمانے میں امام نے فرمائی ہیں، بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے تقیہ کو اختیار کیا۔ بہت سارے ایسے مورد ہیں کہ جس میں ائمہ علیہ السلام کی آپ زندگی کا مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ امام نے تقیہ سے اپنی اور اپنے شیعوں کی جان کو حفاظت رکھی ہے۔ بے تو شک، اب سوال یہ ہے وقت کا امام زمانہ علیہ السلام نے تقیہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ بے شک، عزیزان گرامی، کیونکہ امام زمانہ جس وقت ظہور فرمائیں گے، روایت میں آیا ہے وہ یدعو علی الناس، یدعو علی نفسہ ویجاہدہ، جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام تلوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے۔ جی، امام زمانہ علیہ السلام دوسرے امام تلوار کے ساتھ نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کا امام زمانہ علیہ السلام روایت میں آیا کہ یدعو علی نفسی ویجاہد، وہ امام وہ ہوگا کہ جو تلوار کے ساتھ، مخالف کے ساتھ تلوار، یا تو اسلام قبول کرو یا تلوار کے ساتھ سامنے آ جائیں، قتل کیا جائے گا۔ جو امام زمانہ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ جو امام کے ساتھ اتفاق رائے، جو مذہب اسلام کے اوپر، جو حقیقی اسلام کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہوگا، وہ امام علیہ السلام اس سے قتل کریں گے اور جہاد کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام، ایک وجہ یہ، اور دوسرے امام کا یہ صورتحال نہیں تھی کہ امام کی دوسرے اماموں نے تلوار کو، سب اماموں نے تلوار کو نہیں اٹھایا۔ جی، دوسری وجہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام نے تقیہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ جی، کیونکہ جہاں پر امام، آپ اگر کسی بھی امام کو لیں، امام حسن عسکری کو زندگی کا مطالعہ کریں یا دوسرے ائمہ علیہ السلام کا آپ مراجعہ کریں، تو وہاں پہ وہ جب تقیہ اختیار کرتے تھے تو ان کے بعد ان کا ایک نائب ہوتا تھا جو ان کے قائم مقام ہو سکتا تھا، کیونکہ سلسلہ امامت منقطع نہیں ہوا تھا۔ آپ کے امام اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے
جب تشریف لائیں گے تو آپ کا کوئی قائم مقام نہیں، آپ آخری حجت ہیں۔ دوسرے امام جو تھے وہ ایک امام گیا تو ایک امام جانے کے بعد ایک حجت تھی جو اس امام کے قائم مقام ہو جائے گی۔ بے شک امام علی گئے تو امام تھے، امام حسن گئے تو امام حسین تھے، اسی طرح سلسلہ ہے۔ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام زمانہ تقیہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ تو امام تلوار کے ذریعے جہاد کریں گے، اور جہاد کرنے کے بعد جو مشرکین اور کافرین اور دشمنان اسلام کو قتل و غارت کریں گے۔ اب اگر قتل کر دیے جاتے، کیونکہ امام کی جان کو خطرہ تھا، اگر اب قتل کر دیے جاتے امام زمانہ علیہ السلام تو ان کا کوئی قائم مقام نہیں تھا۔ وہاں پر ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ایک امام ہوتا تھا، اس امام کے بعد دوسرا امام ہے جو ان کے قائم مقام ہوگا، لیکن جس وقت امام تشریف لائیں گے تو اس وقت امام کو کوئی قائم مقام نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے امام نے تقیہ اختیار نہیں کیا، بلکہ امام آئیں گے اور آخری جنگ کریں گے، جو آخری جنگ کریں گے ایسی جنگ کریں گے کہ کفر کے بارے میں امام جیسے کہ روایت میں فرمایا کہ عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی، کفر نست و نابود ہو جائے گا۔ اس وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام نے تقیہ کو اختیار نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک۔ جی ایک سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پچھلے والے حلقے میں بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ اگر ٹائم ملے یہ سوال آپ سے پوچھا جائے، تو علامات ظہور امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ ایک بہت ہی طولانی بحث ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کتاب شریف بہار کو اٹھائیں یا اکمال الدین، تو بہت سارے علامات ظہور کا سلسلہ وہاں پہ ہے اور روایات متعدد موجود ہے۔ تو قبلہ سوال یہ ہے کہ آپ علامات ظہور کو اگر مومنین کے لیے واضح کریں اور اس کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی جو علامات ہیں وہ لا تعد ولا تحصى، کوئی ایسی نہیں کہ جن کو گن سکتا ہے، لا تعداد امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی علامات ہیں، اور جن جیسے کہ بعض علامات ایسے ہیں کہ جو امام کی ظہور کی پوری ہو چکے ہیں، اور بعض علامات ایسی ہیں کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ وہ مستقبل میں پوری ہوں گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی جہاں پر علامات ذکر کی گئے، ان میں سے 5 علامات ایسی ہیں کہ جو روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ حتمی علامات میں بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی 5 ایسی علامات ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی علامت حتمی جن کو بیان کیا گیا ہے۔ جی پہلی روایت یہ ہے کہ خروج سفیانی کا خروج ہونا، جی اور دوسری علامت یہ ہے کہ آسمان سے غیبی ندا کا آنا۔ تیسری علامت طلوع الشمس من مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ نفس زکیہ کا قتل کرنا، اور اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ بے شک ان تمام علامتوں کو بیان کیا جائے تو ہر ایک علامت کے لیے مکمل بحث اور مکمل ایک حلقہ چاہیے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے لیے، جی لیکن کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک علامت کو جو بیان کر رہا ہوں، جو حالانکہ الگ الگ اگر آپ نفس زکیہ کے سلسلے میں بیان کیا جائے وہ نفس زکیہ کیا ہے مسلسل گفتگو ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ سفیانی کے سلسلے میں انشاءاللہ مستقبل میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ امام زمانہ جو امام زمانہ کے ظہور سے خروج سفیانی سے کیا مراد ہے، اس خروج سفیانی کون ہوگا وہ سفیانی انشاءاللہ۔ لیکن ایک علامت ہے جو میں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ کہ آسمانی ندا کا آنا، جی الندا السماء، آسمان سے ندا کا آنا۔ جب امام نے، میں اس وجہ سے بیان کروں کیونکہ روایت میں اس سوال یہ امام سے کیا گیا، جب امام نے ظہور امام کی علامت کو ذکر کیا امام صادق نے، تو یہ روایت جب فرمائی تو قائل نے سوال کیا امام سے پوچھا، امام سے پوچھتا ہے کہ فیکون الندا، مولا یہ بتائیں کہ وہ آسمان کی ندا کیا ہوگی۔ سوال بہت کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مولا آپ کے پہلے، آپ کے ظہور سے پہلے، ظہور امام زمانہ سے پہلے ایک ندا ہوگی آسمان کی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آسمان کی ندا کیا ہوگی۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور اس ندا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو ندا ہوگی آسمان سے جب ندا آئے گی، وہ کائنات کے ہر بشر کے
گوشے میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہے جی ہر انسان کے کان میں آواز گونجے، ہر انسان کی آواز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر بالفرض وہ آسمان کی ندا تو ایک ہوگی، لیکن ہر سننے والا اس آواز کو سمجھے گا کیسے؟ مثال کی آیا وہ آواز عربی زبان میں ہوگی، آیا وہ زبان اردو زبان میں ہوگی یا فارسی زبان میں ہوگی یا انگلش زبان، کس زبان میں وہ ندا آئے گی، اور تاکہ تمام دنیا کی مخلوق اس ندا پہ لبیک کہہ سکے، بے شک کیونکہ ندا لبیک کے لیے ہوگی، ایک ہی صدا ہوگی اور کائنات کے ہر شخص کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں انسانیت موجود ہے اس کی کان تک کی آواز پہنچے گی۔ جی تو وہ ندا کیا ہوگی اور وہ ندا کی زبان کیا ہوگی، کس لغت میں ندا ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ وہ جس وقت وہ ندا آئے گی کائنات کے ہر انسان کے کان تک یہ آواز پہنچے گی، اور جو وہ زبان جانتا ہوگا اس زبان میں اہل اردو والے اس کو اردو میں سمجھیں گے، اہل عرب اس کو عربی میں سمجھیں گے، جو انگلش جاننے والے ہیں وہ انگلش میں سمجھیں گے، یعنی جتنی بھی کائنات کے اندر زبانیں پائی جاتی ہیں وہ اس ندا کو سنیں گے اور اپنی زبانوں میں سمجھیں گے اس ندا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ندا میں آواز کیا دی جائے گی، وہ ندا ہوگی کیا، وہ پکارا کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں الا ان الحق علی وشیعتہ، ندا یہ آئے گی الا ان الحق، سبحان الا اللہ، ان الحق وشیعتہ، حق آگاہ ہو جاؤ، حرف تنبیہ ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ حق علی کے ساتھ ہے اور سبحان حق اللہ، شیعہ۔ بے شک بے شک، اللہ قیامت کے دن صدا گونجے گی، یہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے یہ ندا گونجے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے، صرف عزیزان گرامی حق علی کے ساتھ نہیں ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور حق شیعہ علی کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، منزلت یہ ندا ہوگی۔ بے شک، اب اس ندا کو سننے کے بعد لیکن شیطان کی طاقت ہمیشہ اس طاقت کے سامنے، جو امام کی طاقت ہے، ہمیشہ ایک طاقت الہی ایک طاقت شیطانی ہمیشہ آمنے سامنے رہی ہے۔ اب ادھر سے شیطان کی آواز آئے گی، جی شیطان کی کیا ندا ہوگی؟ علامہ جب یہ ندا آئے گی کہ حق علی کے ساتھ ہے اور حق شیعہ علی کے ساتھ ہے، تو وہاں پر شیطان کی ایک ندا آئے گی الا ان الحق فی العثمان وشیعتہ، یہ آسمان سے دوسری ندا آئے گی، شیطان کی ندا ہوگی کہ حق عثمان کے ساتھ ہے اور شیعہ عثمان کے ساتھ ہے۔ جی اب روایت یہ کہتی ہے کہ اس آواز کو سننے کے بعد میرا دل یہ کہتا ہے کہ جن کی زندگی میں ہمیشہ جن کے نفس نفس میں علی بسا ہے، وہ سبحان پہلی آواز سننے کے بعد لبیک یا امام کہتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہو۔ بے شک، لیکن وہ لوگ جن کے عقیدے متردد ہیں، متزلزل ہیں، جی جو ابھی علی اور شیعہ علی کو نہ علی کو پہچان سکے ہیں، نہ شیعہ علی کو پہچان سکے ہیں، نہ مذہب حقہ کو پہچان سکے ہیں، جی ان کے لیے ندا ہوگی، شیطان ان کے لیے ندا دے گا الا ان الحق فی عثمان و شیعہ، یہ حق عثمان اور شیعہ عثمان کے ساتھ ہے۔ صحیح، اب عثمان سے مراد کیا ہے؟ روایت میں وارد ہوا ہے کہ عثمان سے مراد سفیانی ہے، اس کا نام سفیانی کا ایک نام جو ہے وہ صحیح، عثمان ہے، روایت میں وہ عثمان جو ہے وہ سفیانی ہوگا۔ تو لوگ یہاں پہ جو متزلزل عقیدہ لوگ ہیں وہ متردد ہو جائیں گے اور حق کو چھوڑ کر، جس طرح کل علی کا دامن چھوڑ کر، حق کو چھوڑ کر کل باطل پرستوں کا دامن تھام لیا تھا، وہی لوگ ہوں گے پھر اس دنیا میں، وہی لوگ ہوں گے، وہی ندا ہوگی جو کل رسول نے ندا دی تھی الحق مع علی والعلی مع الحق، آج پھر وہی ندا ہے۔ کل علی کے چاہنے والوں نے اور حق شناس لوگوں نے، صاحب معرفت لوگوں نے علی کا دامن تھام لیا تھا اور آج تک علی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ حوض کوثر تک علی کا دامن تھامے رہیں گے، اور علی کی انشاءاللہ حش اور نش علی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ، جنہوں نے کل دامن
سے دوری اختیار کی تھی وہ اس ندا کو سن کر متزلزل ہو جائیں گے اور وہ اس ندا کی طرف چلے جائیں گے. ایک علامت یہ ہے جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے ماقبل رونما ہوگی. جی اب لیکن عزیزان گرامی، ایک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں سب سے سخت کام یہ ہوگا کہ انسان امام کے منتظر ہو. صحیح. لیکن سوال یہ ہے کہ عزیزان گرامی، جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا نتیجہ بہترین ہوا کرتا ہے. جتنی مصیبتیں انسان صاحب ایمان برداشت کرتا ہے، جب اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس سے پہلے عرض کیا تھا امام زمانہ کی غیبت کی ایک غرض یہ ہے کہ مومنین کا امتحان لیا جائے. جب اس سخت امتحان سے مومنین گزر رہے ہوں گے تو ان کی جو جس حالت میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ امام زمانہ کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں. سخت ترین مرحلہ ہے صاحب ایمان لوگوں کے لیے، جو امام کی اتباع کرنے والا، امام کی پیروی کرنے والا، اس کے لیے سخت مرحلہ ہے کہ وہ امام کا منتظر ہے. ان دو چار حالات میں، ایسے حالات میں کہ جو ہر طرف سے دشمن کی سازشیں مذہب اسلام حقیقی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن مومنین ہے کہ ان باطل طاقتوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں. جی سخت مرحلہ ہے. نہ وہ ہمارا ولی نہیں ہے، ہمارا امام ہماری آنکھوں سے غائب ہے. ہم اپنے دل کا حال اپنے رہنما، اپنے قائد، اپنے امام کے سامنے عرض نہیں کر سکتے. بے شک. ہمارا آئند دل کیا ہوگا؟ ہماری اس امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں، سیاتی قوم من بعدکم رجال واحد منہم رجل واحد منہم لہو اجر 50 منکم. اللہ. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ تمہارے ایک کے برابر، جو تم ایک ہو تو وہ جتنا تم لوگ ہو، لکم بعدکم رجل منکم رجل واحد منہم لہو اجر 50 رجل، 50 لوگوں کے برابر وہ اجر رکھتا ہوگا. اللہ اکبر. ایک زمانہ آئے گا، رسول اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جتنا اجر تم حاصل کرتے ہو، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ ہوگا تو وہ شخص تنہا، لیکن تمہارے جیسے 50 لوگوں کا اجر اس کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. جی اللہ اکبر. عزیزان گرامی، صحابہ تھے، وہ صحابہ جو رسول کے اور حقیقی صحابہ، وہ صحابہ نہیں جو محبت کے ساتھ رسول کے ساتھ تھے، وہ صحابی جو اپنی جان رسول پہ قربان کر رہے تھے. ان کے لیے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ وہ زمانے کے لوگ تمہارے سے 50 گنا اجر، 50 گنا زیادہ اجر رکھتے ہوں گے. بے شک. تو صحابی نے ایک مرتبہ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نحنو کننا معاک ببدر و حنین. اے اللہ کے رسول، ہم تو وہ ہیں کہ جب بدر و حنین میں، بدر جیسی جنگ میں ہم نے تمہارے ساتھ اللہ کے رسول کافرین و مشرکین کے ساتھ قتال کیا، جہاد کیا، اس کے بعد ہم نے بدر و حنین میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فِينَا، قرآن ہماری تعریفیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، قرآن ہماری مدح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سے 50 گنا زیادہ اجر رکھتے ہوں گے اس زمانے کے لوگ. صحابی پریشان تھے. صحابہ نے ایک فرمایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بدر و حنین میں آپ کے ساتھ تھے. تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا فقال انکم، رسول نے فرمایا تم لو تحملوا ما حملوا، کہ تم وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو اس زمانے کے لوگ برداشت. پھر فرمایا لم تصبروا صبرہم، تم بہت صبر کرنے والے تو ہو لیکن تمہارے
تمہارا صبر ایسا صبر نہیں ہوگا جیسا اس زمانے کے لوگوں کا صبر ہوگا. وہ زمانہ کیا ہوگا؟ رسول نے فرمایا آخری حجت جب آئے گی اس حجت کے انتظار کرنے والے اتنا صبر کریں گے کہ جو بدر و حنین میں صبر کرنے والے تھے، جو بدر و حنین کے مجاہدین تھے، ان سے 50 گنا زیادہ اجر رکھتے ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی آپ کام کے انتظار کر رہے ہیں. کبھی کبھی انسان کا نفس کے اندر ضیق محسوس ہونے لگتا ہے، تنفس انسان کا منقطع ہونے لگتا ہے کہ ہمارے امام ہماری آنکھوں پہ اوجل ہے اور دشمن کی ساری سازشیں ہمیں مٹانے میں لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کا صبر جو بدر و حنین میں رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، وہ صحابہ تھے، ان سے آپ 50 درجہ افضل ہیں. آپ اس مصیبت کو امام سے دوری کے اوپر، امام کی دوری کا جو آپ صبر اٹھا رہے ہیں، جو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ آپ کا اجر اتنا ہے کہ آپ 50 گنا اجر زیادہ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ جو سوالات، جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. جی فرمائیں. جی بسم اللہ کریں. ایک اب حالات حاضرہ سے، کیونکہ جو زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک امام کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. یہ آخر میں نقل کرتا ہوں آپ کے لیے، انشاءاللہ وقت دامن وقت میں بھی شاید گنجائش جی نہیں رہی بالکل ہے، 10 منٹ ہے. جی اچھا. تو امام علیہ السلام، امام امیر المومنین سے بھی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے. اس روایت کی امام نے فرمایا کہ جیسے حالات گزر رہے ہیں، جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو طرح سے موتیں واقع ہوں گی. جی. فرمایا الموت الاحمر و موت الابیض. جی. کہ دنیا کے اندر دو طرح سے، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے دو طرح سے لوگ مریں گے، موت الاحمر و موت الابیض. امام سے سائل نے سوال کیا، امام کے چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا موت احمر کیا ہے اور موت اسود کیا ہے، موت ابیض کیا ہے؟ امام زمانہ نے، امام امیر المومنین نے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی علامت سے نقل فرمائی، اور یہ روایت امام جعفر صادق سے بھی ہے اسی طرح کی، اور امام امیر المومنین سے بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ موت احمر اور موت ابیض. فرمایا موت احمر سے مراد وہ موت ہے جو تلوار اور قتل کے ذریعے، یعنی جو اسلحہ، جو وقت کا، اس وقت کا اسلحہ تلوار تھا، یعنی وہ انسان جو قتل و غارت کر دیے جائیں گے. موت احمر سے مراد یہ ہے. موت ابیض سے مراد امام فرمایا الموت الابیض والطاعون. موت ابیض جو ہے وہ طاعون ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے طاعون سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیماری کوئی خاص بیماری، کوئی بھی بیماری جو خدا وحدہ لا شریک کی جانب سے بیماری ہے، جو وہ طاعون بیماری صرف وہ مخصوص بیماری نہیں، بلکہ یہ کوئی بھی آفت سماوی جسے کہیں کہ جو آفت سماوی ہے وہ طاعون میں شمار کی جائے گی. اب عزیزان گرامی سوال ہے کیا کہ شروع میں جب یہ کورونا آیا تو لوگوں نے اس کو امام زمانہ علیہ السلام سے ملحق کرنا چاہا کہ یہ امام زمانہ کے ظہور کی علامت ہے. بے شک امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور، امام زمانہ علیہ السلام کی علامت ہو سکتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن آپ اور ہم حتمی نہیں کہہ سکتے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی یہ وہی بیماری ہے جس کو امام امیر المومنین اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. کیونکہ ایک روایت میں امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ دنیا میں جب ہمارا ولی اور ہماری حجت اس وقت ظہور فرمائیں گے کہ صلح دنیا طاعون سے ختم ہوگی، اور صلح دنیا وہ قتل و غارت سے قتل و غارت تلوار کے ذریعے قتل ہو جائے گی، اور صلح دنیا باقی رہے گی. اور امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ان میں سے ہوں گے جو صلح دنیا 1/3 دنیا جو قتل نہ تلوار کے ذریعے قتل ہوگی اور نہ جو طاعون کے ذریعے موت ہوگی. ہمارے شیعہ وہ لوگ ہوں گے جو صلح دنیا میں باقی ہوں گے، جو قتل نہیں کیے جائیں گے. یہ بھی ایک روایت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں پائی جاتی ہے. ایک حتمی روایت امام باقر، امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت ملی ہے. امام نے فرمایا کہ
امام زمانہ کے ظہور سے ماقبل یہ کبھی رونما نہیں ہوا، اور نہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کبھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، نہ آیا ہوگا۔ جیسے امام نے فرمایا کہ ایک ماہ کے اندر، ماہ رمضان کے اندر چاند اور سورج کا گرہن ہونا یہ امام زمان علیہ السلام کی ایک علامت ہے، اور یہ علامت وہ ہے کہ جو اس سے ماں قبل، صرف امام زمان علیہ السلام سے ماں قبل یہ آیت، یہ علامت رونما ہوگی، اس سے ماں قبل یہ کبھی آیت اور یہ علامت کبھی رونما نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی علامت ہے، اور بہت سی امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی علامت ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں وہ آپ کو علماء، مختلف علماء اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں گے، انشاءاللہ بیان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، سوالات تو جتنے بہرحال آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے تھے وہ پیش کر لیے۔ آخر میں اگر آپ پسند فرمائیں تو، چونکہ ایام فاطمیہ ہے، تو حضرت صدیقۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اور کوئی گفتگو ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے بسم اللہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، بے شک فاطمہ بڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت اور مقام ہے، وہ آپ رسول کی زندگی کو آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ کو بغور ملاحظہ کرنا ہوگا کہ اللہ کا رسول سید الانبیاء، سید المرسلین فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب عزیزان گرامی، ایام فاطمہ دنیا کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مظلومیت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام کائنات کے اندر نشر فرمائیں، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مجالس کا اہتمام کریں، ہم جگہ جگہ پہ جلوس کا اہتمام کریں۔ صرف عزیزان گرامی کچھ ہماری عزاداری امام حسین علیہ السلام، ہماری کچھ عزاداری جناب فاطمہ کے لیے بھی ہونی چاہیے، جتنی ہم عزاداری جناب امام حسین کے لیے کرتے ہیں ہمیں چاہیے فاطمہ زہرا کے لیے۔ عزیزان گرامی، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، جس طرح روز عاشور تمام دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح چشمہ ہدایت بنا ہوا ہے، شمع ہدایت بنا ہوا ہے، آفتاب ہدایت بنا ہوا ہے۔ آج دنیا امام حسین کی مظلومیت سے درس لیتی ہے، آج دنیا درس لیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری کو دنیا کے سامنے بیان کریں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت دنیا کے سامنے بیان کریں، ان کی عزاداری ہر مقام پہ ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ کورونا کا ٹائم ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج آپ اگر چاہیں، اگر آپ سینٹرز میں، حسینیہ میں، امام بارگاہ میں جا کے عزاداری نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ عزاداری برپا کریں، عزاداری جناب فاطمہ زہرا ایام فاطمہ کو منعقد کریں، تاکہ ہمارے بچوں کو کم سے کم عزاداری کا مظلومی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس خطیب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مولانا نہیں ہے مجلس پڑھنے کے لیے، آپ وقت معین کریں، کیونکہ بعض مومنین ایسے ہیں کہ جہاں پر علماء نہیں ہے مجلس پڑھنے کے لیے، آپ اپنے گھر کے اندر وقت معین کریں، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ آپ کم سے کم یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر علماء اور خطباء کی لاتعداد مجالس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں موجود ہے۔ آپ اپنی ایک گھر کے اندر منعقد کریں، جہاں ہم اپنا سوشل میڈیا پر بے انتہا وقت صرف کرتے ہیں، ہم اس وقت کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداری میں وقت کو صرف کریں، اور یہ وقت صرف کرنا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام کو تمام دنیا میں، تمام جس طرح روز عاشور کو دنیا نے پہچان لیا، اسی طرح روز شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی تمام دنیا پہچان لے۔ جب دنیا یہ پہچان لے زہرا کی شہادت کا دن ہے، آج یزید کے کردار کو، یزید کے چاہنے والے بھی اس کے کردار
کردار سے کراہیت کرتے ہیں، اس کے کردار سے دوری اختیار کرتے ہیں. یہی ہوگا جب آپ جناب فاطمہ زہرا کی مظلوم دنیا میں نشر کر دیں گے تو دنیا یہ پوچھے گی اب یہ بتاؤ حسین کا قتل کرنے والا یزید تھا. اب سوال ایک چھوڑ جائے گی دنیا، ایک دنیا کے اندر سوال پیدا یہ ہوگا، کوئی یہ پوچھے گا، کسی کے اندر اتنی جرت تو پیدا ہوگی، کوئی یہ پوچھے گا کہ جناب زہرا گوشہ رسول جناب فاطمہ زہرا دختر رسول جناب فاطمہ زہرا کے قتل کرنے والا کون ہے؟ عزیزان گرامی، جب اس سوال کا جواب تلاش کرنے والے، جو حق کی تلاش کرنے والے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، جو حق کو تلاش کرتے ہیں، جو حق کے اتباع کرتے ہیں، جب وہ اس سوال کے جواب کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ مذہب تشیع کی حقانیت دنیا کے سامنے رونما ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کو اس کے علاوہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ جناب زہرا کے قاتل کو تلاش کر لیں. جناب زہرا کے قاتل کو اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ حقیقی اسلام تک پہنچ جائیں گے. اور انشاءاللہ جناب زہرا کے قاتل کو پہچاننے کے ذریعے یہ ایک راستہ ہے اسلام تک پہنچنے کا کہ جناب زہرا کے قاتل کو پہچاننا یعنی حقیقی اسلام کو پہچاننے کے معنی ہوگا. بے شک بے شک بے شک. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی، اور ایک دفعہ پھر ہم امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اتنی پیاری اور اتنی پرمغز قسم کی گفتگو فرمائی کہ انشاءاللہ میرے سمیت تمام کے تمام ناظرین انشاءاللہ مستفید ہوں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تقبل اللہ منا ومنکم. انشاءاللہ خدا ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں امام زمان علیہ السلام کے ناصر و مددگار میں شمار فرمائے. والحمدللہ رب العالمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. جی ہمارے ساتھ مولانا حسین عباس زیدی صاحب نجف اشرف سے گفتگو فرما رہے تھے، اور بڑی پرمغز اور بڑی ہی مفید گفتگو انہوں نے فرمائی. نہایت ہی قابل تعریف گفتگو، اور مخصوصاً جو دلائل انہوں نے پیش کیے غیبت کے اوپر، غیبت حضرت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اور بہترین جس کو کہا جائے کہ عقلی اور نقلی دلائل ہے، جس کو اگر انشاءاللہ آپ ناظرین میں اگر کوئی حق تک انشاءاللہ اہل حق ہے، لیکن اگر کوئی مزید حق تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو اعتقادات ہے وہ قوی ہو جائے، محکم ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ مزید بھی ان علماء کے دلائل کے اوپر تھوڑی سی غور و فکر کریں، اور کچھ نہ کچھ مطالعات بھی ساتھ رکھیں. مطالعات نہایت ضروری ہے. آج کل الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو مطالعات کے ساتھ آپ اپنی عقائد کو سمجھیں. علماء رہنمائی ہیں، باقی ہدایت تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ توفیق الہی چاہیے. یعنی ہمارے لیے توفیق، ہر بندہ جب ہدایت ہوگا تو خدا کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا. ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو آپ کو، اور آپ خود علماء سے رہنمائی لیں اور اس مہم نکات کو، چونکہ اتنے ٹائم تو نہیں ہوتے کہ ہر مسئلے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بیان کیا جائے، تو آپ گھر میں ہی آج کل ہر زبان میں کتابیں الحمدللہ ٹرانسلیشن اس کی ہو گئی ہے. اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں، بلکہ یہ ایک آج کل تو ایک عظیم اثاثہ ہماری اردو زبان میں موجود ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مطالعات کو رکھیں، اور اس ایام فاطمیہ میں کوشش کریں کہ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھیں، چونکہ ضروری ہے، ہمارے اوپر حق رسالت ہے عزاداری حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. اور ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم